अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने एक गरीब के घर में जन्म लिया और शादी भी एक गरीब इंसान से हुई, लेकिन इसने कैसे अपनी ज़िंदगी बदली, इस कहानी में आपको पता चलेगा। ये कहानी इन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि गरीब घर में पैदा होने वाला गरीब ही रहता है और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश नहीं करता। इस कहानी को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। इसमें आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कैसे बताऊं एक मज़दूर की ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे होते हैं, एक गरीब इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। एक खुशहाल इंसान कभी भी ये नहीं जान सकता। कहते हैं जिस जगह आग लगी है इस जगह की पहचान इसकी तपिश से होती है। मैंने भी एक मज़दूर के घर में आंख खोली जहाँ पे बच्चों की रेल पेल थी। मेरे 4 भाई थे जिन्हें बाप ने बचपन से ही काम पर लगा दिया था। एक को नान भाई की दुकान पर बिठाया तो एक को वर्कशॉप पे बिठाया कि काम सीख जाएगा और एक को चरवाहे के हवाले किया और एक भाई को अपने साथ ईंटें उठाने के लिए रख लिया। लाजमी सी बात है, एक मज़दूर आदमी 8 बच्चों को अकेले कमाकर तो खिला नहीं सकता था। उसने काम पे लगा दिया कि ये कुछ कमाकर लाएंगे तो घर का गुजारा अच्छा हो जाएगा। मेरे बाप ने हम बहनों को स्कूल में दाखिल तो नहीं करवाया, लेकिन कुरान पाक की तालीम ज़रूर दिलाई थी। जो कुरान पाक की तालीम देती थी वो साथ ही घर में रहती थी। मेरे में पढ़ाई का शौक़ देखकर इन्होंने मुझे थोड़ा लिखना पढ़ना सिखा दिया। वो भी ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, जितना इनको आता था इन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखा दिया कि मैं ख़त लिखना जान गई। मुझसे बड़ी बहन 17 साल की हुई तो बाप ने इसकी भी शादी कर दी। जिससे शादी की वो भी अनपढ़ था। हमारा घर छोटा सा था, 4 महले का घर था और फैमिली इतनी ज़्यादा थी। मेरी बहन की जिससे शादी हुई वो भी मज़दूर ही था। सच कहते हैं मज़दूर की भी बेटी को मज़दूर का ही रिश्ता मिलता है। मेरी बहन अपने घर में गुर्बत के बावजूद एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी। इसने अपनी आंखों में कोई सुहाने ख्वाब नहीं देखे थे। मेरी बाकी बहनें अड्डे का काम करती थीं। मेरा नंबर तीसरा था, इसलिए मेरे पर अभी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी। 1 साल बाद दूसरी बहन की शादी भी हो गई। मेरी बहन की जिससे शादी हुई वो सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लगाया करता था। मेरी बहन भी घर से सब्र की दौलत साथ लेकर गई थी। मेरी बहन के ससुराल वाले फितरत के अच्छे लोग थे, इसका गुजारा अच्छा हो रहा था। मेरी दूसरी बहन की शादी के बाद मेरा रिश्ता भी बाप ने कर दिया। मेरे ससुराल में 2 नंदे थीं, एक देवर, एक जेठ और सास और ससुर नहीं था। ये लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता तय पा गया। मेरी और मेरे भाई की शादी एक दिन के वक्फे से रखी गई। मैं भी अपने घर वालों की रज़ा में राज़ी थी। नंदे मेरी दोनों छोटी थीं। ससुराल वाले मेरे अच्छे लोग थे और शोहर भी मेरा अच्छा था, इसलिए मेरा गुजारा अच्छा हो रहा था। शादी के 15 रोज़ तक शोहर काम पे नहीं गया तो मैंने पूछा कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे, तो खालिद बोला कि काम मिलता ही कब है। तो मैंने कहा कि काम पर जाओगे तो मिलेगा ना, काम कोई घर पे देने काम नहीं आएगा। मेरे इस तरह कहने से खालिद चला गया काम पे। 2 दिन तक इसे लगातार काम मिलता रहा तो मुझे ला के पैसे दिए और माँ के हाथ पे पैसे रखे तो मुझे खुशी हुई कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन ये मेरी भूल थी। उसके बाद दोबारा से खालिद घर बैठ गया और काम पर नहीं गया। खालिद की काहिली की वजह से मुझे बातें सुनने को मिलती। मेरे ससुराल वाले यही कहते कि औरत की किस्मत से ही सब कुछ होता है। शादी से पहले तो खालिद अच्छा कमाता खाता था, लेकिन अब शादी के बाद इसे क्या हो गया है। तुम्हारी ही किस्मत से सब कुछ है, और ये सब सच भी तो था। मेरी बहन का शोहर भी तो था, वो भी तो मजदूर ही था, लेकिन शादी के बाद इसकी दाल रोटी अच्छी चल रही थी। कमाता ही था और पैसे लेकर ही आता था, जिसकी वजह से मेरी बहन सुखी थी।
اس کو بے روزگاری کے تانے سننے کو نہیں ملتے تھے، اور شادی کے 1.5 سال بعد میری بیٹی کی پیدائش کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ ننھی سی جان کے لیے ضرورت کی چیزیں درکار تھیں اور سردیوں کے دن تھے، لیکن اتنا نہیں تھا کہ اس کی ضرورت کی چیزیں آ جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی۔ میرے ماں باپ جب مجھ سے ملنے آئے تو ان سے میری حالت دیکھی نہ گئی۔ میری ماں نے کہا، اگر خالد کماتا نہیں ہے تو ادھر رہنے کا کیا فائدہ، تو ہمارے ساتھ ہی چل۔ کیونکہ انہوں نے جب بیٹی کی حالت دیکھی تھی تو ان سے دیکھا نہ گیا، کیونکہ میری بیٹی سانس کھینچ کے لے رہی تھی۔ ایسے ہو گیا تھا جیسے کہ اب بچ کے نہ سکے گی۔ تو پھر میں نے سوچا، جب وہ ادھر بھی مفت میں ہی باتیں سننی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے گھر ہی چلی جاؤں۔ اور پھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد بیٹی کا اچھے سے علاج کرایا، جس سے میری بیٹی کو صحت مل گئی، اور پھر میں ادھر اپنے ماں باپ کے گھر رہنے لگی۔ 2 ہفتے بعد خالد مجھے لینے آیا تو ماں باپ نے یہی شرط رکھی کہ ایک ہی صورت میں ہماری بیٹی تمہارے ساتھ جائے گی، جب تم کام کرنے لگو گے۔ تو خالد نے وعدہ کیا کہ اب میں لگاتار کام پر جاؤں گا، اور پھر میں ان کے ساتھ واپس اپنے سسرال آ گئی۔ خالد کچھ عرصے تک تو اپنے وعدے کا پابند رہا، لیکن پھر وہی جن کی ہڈیوں کو محنت کی عادت نہ ہو دوبارہ حرام ہو جاتے ہیں۔ خالد دوبارہ سے گھر بیٹھ گیا، اور پھر نوبت فاقوں پہ آ گئی۔ تو پھر میرا اور میری بیٹی کا گزارا مشکل ہو گیا، اور میں پھر دوبارہ سے اپنے میکے آ گئی۔ 2 مہینے بیٹھ کے ماں باپ کے گھر کھایا، تو پھر میری چھوٹی بہن کی شادی سر پہ آ گئی۔ لازمی سی بات ہے، میرے ماں باپ بھی غریب تھے اور دوبارہ رقم کی درکار تھی بہن کی شادی کے لیے۔ تو میں نے پھر کیا کر سکتی تھی؟ پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا پیٹ خود پالوں گی۔ گھر کے قریب ایک خوشحال گھرانہ تھا، جنہیں کام کے لیے عورت کی ضرورت تھی۔ میں وہاں پہ کام پہ لگ گئی، جو کہ اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا بھی دیتے تھے، اور دیگر ضروریات بھی میری بچی کی پوری کر دیا کرتے تھے۔ میرا اور میری بچی کا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا۔ پھر خالد کو بیٹی کی یاد ستانے لگی، وہ پھر دوبارہ سے آ گیا۔ میں نے اس دفعہ اس کے ساتھ نہ جانے سے صاف انکار کر دیا، اور کہا کہ جب میں اپنی بیٹی کا اور اپنا خرچہ پورا کر رہی ہوں اور ساس نندوں کے تانوں سے بھی بچی ہوئی ہوں، تو تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ خالد واپس چلا گیا، اور پھر اس طرح سے 2 سال گزر گئے، اور 2 سالوں بعد خالد سدھرنے کی بجائے مزید بگڑ گیا۔ جب جیٹھ دیور نے دیکھا کہ میرا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی دیکھی جو میٹرک پاس تھی اور ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، اور اس کی شادی خالد سے کرنے کا سوچا، جو ایک بیوہ کی بیٹی تھی، اور اس کو سہارے کی ضرورت تھی۔ جب خالد کو یہ بات پتہ چلی تو خالد نے شادی سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کو اپنی بیٹی سے محبت تھی۔ جب مجھ تک یہ بات پتہ چلی تو میں نے یہ سوچا کہ خالد جب اپنی بیٹی کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو خالد کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، حالانکہ بیٹی اس کے پاس چند دن ہی رہی ہے، تو میں کیوں اس کو اس کی بیٹی سے دور رکھوں، اور میں آخر اپنے میکے میں کب تک رہ سکتی تھی۔ آخر میں نے ایک نہ ایک دن شوہر کے پاس واپس تو جانا ہی تھا، اور یہ گھر آخر میں میرے بھائیوں کا ہی تو تھا، اس لیے سوچ کر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں کب تک اپنی بیٹی کو باپ سے دور رکھ سکتی تھی؟ میری بیٹی جس کے سائے میں بھی تھی، ایک کے سائے سے محروم تو تھی، اس لیے میں نے واپس جانے کا سوچا اور خالد سے رابطہ کیا۔ میں نے خالد سے کہا میں واپس آنا چاہتی ہوں، لیکن اس شرط پہ کہ تم مجھے کسی کے گھر میں کام کرنے کی اجازت دے دو۔ میرے جیٹھ نے مجھے اجازت نہ دی تو میں نے خالد سے کہا ٹھیک ہے، تو تم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے میرے باپ کے گھر ہی آ جاؤ۔ خالد میری بات پہ راضی ہو گیا، پھر وہ بھی تو اپنے بھائیوں کا ہی محتاج تھا۔ میرے باپ کے گھر کی چھت پہ ایک کوٹری بنی ہوئی تھی جس میں فالتو سامان تھا، میں نے اسے صاف کیا، اور پھر میں اور خالد اپنی بچی کے ساتھ وہاں پر رہنا شروع ہو گئے۔ میرا شوہر اپنی بیٹی کو سنبھالتا تو میں اس طرح سے 2 گھروں میں کام کر لیتی، اور مجھے زیادہ پیسے آنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد چھوٹے بھائی کی شادی کی بات چلی تو میں نے سوچا
کہ کب تک میں باپ کے گھر میں ہی پڑی رہوں گی؟ آخر یہ گھر بھائیوں کا ہی تو ہے۔ اگر میں نے ابھی سے کوئی تدبیر نہ کی تو پھر اس طرح سے میرے شوہر کو عزت نہیں ملے گی، اور پھر میرے بھائیوں کے بچے میری بیٹی کو تانے دیں گے، اور اس طرح سے میری بیٹی کے ذہن پہ غلط اثر پڑے گا۔ بڑی بھابھی ابھی بھی مجھے تیکھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جہاں پر میں کام کرتی تھی وہاں پہ ایک بڑی کمیٹی ڈل رہی تھی۔ میں نے 2 سال کی کمیٹی ڈال دی۔ 2 سال بعد جب کمیٹی نکلی تو اتنی رقم اکٹھی ہو گئی کہ ایک جگہ سستی زمین مل رہی تھی 4 مرلے کی، تو میرے شوہر نے مجھے بتایا اور پھر ہم نے وہ زمین خرید لی۔ لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ زمین پر ایک کمرہ ڈال لیتے۔ میں نے بھائیوں سے مشورہ کیا تو میرے بھائیوں نے خالد کو اپنے ساتھ کام پہ رکھ لیا۔ خالد بھی کچھ پیسے لانے لگا تھا اور ہم پھر وہ پیسے جوڑ لیتے تھے۔ جب اتنے پیسے ہو گئے کہ ہم پلاٹ پہ 2 کمرے بنا لیتے تو میرے مزدور بھائیوں نے اور شوہر نے مل کر پلاٹ پہ 2 کمرے بنا لیے، جس سے ہمیں ایک سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور پھر ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ یہاں آ کر ہمارے بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی۔ احمد کی پیدائش کے بعد خرچہ مزید بڑھ گیا اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ دونوں بچوں کو چھوڑ کر کام پہ جا سکتی۔ تو پھر میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ اپنے بیٹے احمد کو اپنی امی کے پاس چھوڑ کر کام پر جاتی۔ میرے شوہر تنویر کو ایک ورک شاپ پر کام مل گیا تھا اور ہماری آمدنی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ دنوں بعد میرے شوہر خالد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے اور معذور ہو گئے۔ ایک ہاتھ ان کا ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گیا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ معذور شوہر کے ساتھ گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان، لازمی سی بات ہے۔ شوہر کو بھی اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر بہت معذور ہو گئے تھے اور بستر سے لگ گئے تھے۔ وہ ہر وقت روتے رہتے تھے اور میں ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ میں اب اپنے آپ کو بدقسمت تصور کرنے لگی تھی۔ بھائیوں کا کون سا اتنا بڑا کاروبار تھا؟ بھائی خود غریب تھے، کہاں تک میری مدد کرتے؟ میری بہنیں بھی تو تھیں، غریب گھروں میں ہی گئی تھی لیکن پرسکون زندگی گزار رہی تھی، اور جب سے میری شادی ہوئی تھی مسلسل مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں واقعی میں ہی بدقسمت تھی، یہ سوچ سوچ کر مسلسل ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ میں نے زندگی سے چاہا ہی کیا تھا؟ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھوٹا سا آشیانہ، اور اس سے زیادہ ایک عورت کو چاہیے کیا ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی مجھے ملا بھی تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے میری بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ ہمیں زندگی سے اتنی مایوسی ہو گئی تھی کہ خودکشی کا سوچنے لگی۔ بچے بھی میرے ہر وقت پاکوں سے رہتے تھے۔ ماں کے گھر کھانے کے لیے جاتے تو بھابھی پتہ نہیں کس دل سے ان کے آگے تھالی میں ابلے ہوئے چاول اور روٹی رکھ دیتی، اور میں تو فاقوں سے ہی گزارا کرتی تھی۔ ماں کو کبھی معلوم ہوتا کہ میں فاقے سے ہوں تو کھانا لے آتی، ورنہ مجھے بھوکا ہی سونا پڑتا۔ شوہر بستر سے لگ گیا تھا اور وہ کسی کام کا نہ رہا تھا۔ یہ سب حالات دیکھ کے مجھے ہر وقت مایوسی چھائی رہتی، اور بچوں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں بچے کہاں رہتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ اور ایک دن میں بستر پہ لیٹی سوچ رہی تھی، یا اللہ ایسی نیند دے دوبارہ آنکھ نہ کھلے۔ موت کی شدید خواہش کر رہی تھی کہ اسی وقت ماں نے میرے بچے گھر کے اندر کر دیے اور خود باہر سے ہی لوٹ گئی۔ اندر آتے ہی بچوں نے کھانا مانگنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے آج ماں نے بچوں کو کھانا کھلا کر نہیں بھیجا تھا۔ گھر میں کھانے کا ایک نوالا تک نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے ماں نے چاول دیے تھے، وہ میں نے خالد کو پکا کے کھلا دیے تھے۔ میں اب کیا کھلاتی یہی سوچ رہی تھی، اور بچوں کو جواب نہ دے سکی تو بچے پریشان ہو گئے۔ میری بیٹی میرا جواب نہ پا کر اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ بہن کو روتا دیکھ کر احمد نے بھی اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ میں بھی بہری بنی رہی اور ان کو کوئی جواب نہ دیا، تو احمد کچن میں داخل ہو گیا اور کچن کی میز پہ کھڑا ہو کر کچھ کھانے کی چیز ڈھونڈنے لگا کہ اس کا پیر پھسل گیا اور دھڑام سے نیچے گر گیا۔ نیچے گرا تو اس کے متھے پہ چوٹ آئی اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ امی بچوں کو اس لیے جلدی چھوڑ گئی تھیں کیونکہ امی کی بھابھی سے لڑائی ہو گئی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔
میں اس وقت سوچ رہی تھی اگر اللہ مجھے موت دے دیتا تو میرے بچوں کا میرے بعد کیا ہوتا۔ اب احمد کو اتنی بری چوٹ آ گئی تھی، اب اس کے علاج کے لیے پیسے درکار تھے اور میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ قریبی ایک فری ڈسپینسری تھی، میں وہاں پہ بچوں کو لے گئی اور وہاں پہ مفت میں اس کی پٹیاں کروا لیں اور گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سوچنے لگی کہ اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے بعد میرے بچوں کا کون خیال رکھتا۔ اور پھر خالد کے بارے میں ہمدردی سے سوچنے لگی کہ میں اس کے بارے میں کیسا خیال سوچتی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے اچھے وقتوں میں نہیں چھوڑا تو اب اس پہ برا وقت آیا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں۔ اور پھر میں سوچنے لگی کہ اب مجھے خود ہی کچھ ہمت کرنی ہوگی۔ انسان کی خود ہی کی ہمت کرنے سے کچھ ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندہ آ کے کسی کی مدد نہیں کرتا، اس لیے اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا اور اللہ سے دعا مانگنی ہوگی۔ اللہ کی مدد سے اور اپنی ہمت سے ہی میرا بھلا ہوگا۔ شوہر کی معذوری کے باعث اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن جہاں پہ پہلے میں کام کرتی تھی وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کچھ پیسے ادھار مانگے، انہوں نے مجھے دے دیے۔ میں نے ان پیسوں سے اپنے گھر کے پاس ایک تندور بنا لیا۔ محلے کی عورتیں میرے سے روٹیاں بنوانے لگیں اور آٹا لے آتی، میں تندور سلگاتی اور روٹیاں لگاتی، جس سے مجھے روٹیاں بھی ملنے لگیں اور آٹا بھی ملنے لگا اور میرے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ لیکن میں پھر بھی مسلسل یہ سوچی جا رہی تھی کہ خالد کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے اور کیا کرنا پڑے گا جس سے ہمارے حالات مزید بہتر ہوں۔ میرا گھر اپنی ماں کے گھر سے فاصلے پر تھا۔ میرے ماں کا گھر جو تھا وہ آبادی میں تھا اور میرا گھر جو تھا آبادی سے ہٹ کے تھا، اور یہاں پہ کھانا بدوشوں کا زیادہ رہن سہن تھا۔ کھانا بدوش دن میں بھی روٹیاں لگوانے لگے جس سے میری آمدنی بہتر ہونے لگی۔ پھر کھانا بدوشوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تم روٹی کے ساتھ ہمیں دال بھی دو پکا کے اور دوسرے سالن دو تو ہم تم سے وہ بھی لیں گے اور تمہاری آمدنی بہتر ہوگی۔ پھر میں اس بارے میں سوچنا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے صبح کا ناشتہ بنانا شروع کر دیا، نان چنے اور بھاجی بنا لیتی اور دوسری بھجیا بھی بنا لیتی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھانا بدوش سارے مجھ سے ہی کھانا لینا شروع ہو گئے اور میری خوب آمدنی ہونا شروع ہو گئی۔ دن بدن میرے حالات بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے میرا ساتھ دیا۔ اگر میرا رب میرا ساتھ نہ دیتا تو میں یہ سب نہ کر پاتی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ میں ایک چائے کا ڈھابا بھی کھول لوں، چائے بھی بنانا شروع کر دو، کیونکہ لوگ مجھ سے چائے بھی مانگا کرتے تھے، لیکن یہ سب میرا اکیلا نہیں کر پا رہی تھی۔ لوگ مجھ سے گوبھی کے پراٹھے، آلو کے پراٹھوں کی فرمائش کرنے لگے، تو میں نے پھر بھائیوں سے کہا اگر تم مجھے اوپر ایک کمرہ ڈال دو، باتھ روم بنا دو تو میں اوپر رہائش کر لوں گی اور نیچے ہوٹل بنا لوں گی۔ پہلے تو بھائی نہیں مانے، لیکن پھر چھوٹے بھائیوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو بڑے بھائی بھی مان گئے۔ اس طرح سے مجھے اوپر 2 کمرے اور باتھ روم بنا دیا۔ پھر میں نے اوپر رہائش اختیار کر لی اور نیچے اپنا ڈھابا ہوٹل سا بنا لیا۔ میرا شوہر اب دن بدن صحت یابی کی طرف آ رہا تھا، اس کو میں نے گلے پہ بٹھا دیا اور خود دوسرے کام دیکھ لیا کرتی تھی۔ ہم نے ایک غریب لڑکا بھی کام پہ رکھ لیا تھا جس کا کام نیچے سے برتن لا کر اوپر دھونا اور مجھے لا کر برتن دینا تھا اور لوگوں کے آگے برتن رکھنا تھا۔ حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ خالد اب اس ہوٹل کا مالک بن گیا تھا، ہمارا ڈھابا ایک بڑے ہوٹل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہم نے شہر میں ایک بڑی جگہ پہ کوٹھی لے لی تھی اور میرے بچے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھائی کر رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے اور اپنی محنت سے ہم غریبانہ زندگی سے امینانہ زندگی کی طرف آ گئے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں زندگی کی تلخیوں سے گھبرا کر کبھی میں نے غلط اور کبھی صحیح فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا تو آج اللہ کے فضل سے احمد ایک سرکاری ادارے میں ایک بڑے عہدے پہ افسر ہے اور میری بیٹی بھی ایک سرکاری ادارے میں اسکول ٹیچر ہے۔
انسان کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر میں اس وقت ہمت ہار جاتی تو میرے بچے چھوٹی عمر میں مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے اور میرا ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا خواب ادھورا رہ جاتا۔ دوستوں، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔